अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुशामदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी मलिका एक नेक दिल औरत थी। वो गरीब लोगों से बहुत मोहब्बत करती थी और उनकी मदद किया करती थी, जिसकी वजह से लोग उसे दुआएं देते थे। अल्लाह ने उन्हें एक निहायत खूबसूरत और होनहार बेटे से भी नवाजा था। उनके बेटे का नाम शहजादा वलीद था। शहजादा वलीद एक तमीज़दार बच्चा था और अपने माँ बाप की हर बात मानता था, जिसकी वजह से बादशाह सलामत और मलिका उससे बहुत मोहब्बत करते थे। एक रोज़ मलिका शहजादा वलीद के साथ महल की बालकनी में बैठी बाहर का नज़ारा कर रही थी। महल से कुछ दूर बहुत रौनक थी। लोग शाहराहों पर चल फिर रहे थे। करीब के बाजार में मर्दों, औरतों और बच्चों का रश था और वो लोग खरीदारी और दूसरे काम काजों में मसरूफ थे। मलिका और शहजादा वलीद को ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक शहजादा वलीद ने मलिका का बाजू हिलाकर उसे एक लड़के की तरफ मुतवज्जे किया। वो लड़का शहजादे का ही हम उम्र था और अपनी माँ के साथ जा रहा था। महल के सदर दरवाजे पर वो मचल गया। चूँकि महल का सदर दरवाज़ा इस बालकनी के बिल्कुल नीचे था जिसमें मलिका और शहजादा बैठे हुए थे, इसीलिए उन्हें माँ बेटे की बातों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। लड़का अपनी माँ से कह रहा था, माँ, कल शहजादी की सालगिरह है, वादा करें आप मुझे भी सालगिरह में भेजेंगी। अगर आपने वादा नहीं किया तो मैं घर नहीं जाऊंगा। ये कहकर वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया। उसकी माँ ने कहा, हम गरीब लोग हैं, शहजादे की सालगिरह में हमें कौन बुलाएगा बेटा, जिद मत करो और घर चलो। तुम्हारा बाप काम पर से आता होगा, मुझे खाना पकाने में देर हो जाएगी बेटे। लड़के ने ये सुना तो मायूसी से एक नज़र महल पर डाली और खामोशी से माँ के साथ चल पड़ा। शहजादा वलीद ने कहा, अम्मी हुजूर, इस लड़के का कितना दिल चाह रहा है कि वो मेरी सालगिरह में शिरकत करे। उसकी अम्मी कह रही थी कि गरीब लोगों को शहजादी की सालगिरह में कौन बुलाएगा। आप इस लड़के को कह देना कि वो गरीब है तो क्या हुआ, वो सालगिरह में ज़रूर आएगा। मलिका ने शहजादा वलीद के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा और बोली, शहजादे, हमें खुशी है कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं। अमीर हो या गरीब, सबको अल्लाह ने बनाया है। अगर हमारा बस चले तो हम आपकी सालगिरह में मुल्क भर के तमाम बच्चों को बुलाएं, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते। ये कहकर मलिका ने गुलाम को इशारा किया और उससे बोली, तुम जल्दी से उस औरत और लड़के के पीछे जाओ और खामोशी से पता करके आओ कि वो लोग कहाँ रहते हैं। मलिका का हुक्म पाकर गुलाम फौरन रवाना हो गया और थोड़ी देर बाद पूरी मालूमात लेकर आ गया। अगले रोज़ उस गरीब औरत के घर पर शाही बग्गी आकर रुकी। उस औरत का शौहर काम पर गया हुआ था। 2 कनीज़ें बग्गी से उतरकर घर में गईं। इनमें से एक कनीज़ ने लड़के की माँ को बताया कि मलिका साहिबा ने ये कहलावा भेजा है कि वो औरत और उसका लड़का शहजादे की सालगिरह की तकरीब में शिरकत करें। कनीज़ें अपने साथ एक बड़ा सा थाल भी लेकर आई थी जिस पर एक रेशमी कपड़ा पड़ा हुआ था। वो थाल उन्होंने उस गरीब औरत के हवाले किया और चली गई। वो औरत बहुत खुश थी, उसके बेटे की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। उसने बेटे को भी इस बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुआ था। थाल में उस औरत के बेटे के लिए ज़र्क बर्क पोशाक थी, सुनहरी शेरवानी और चांदी के रंग का रेशमी पायजामा, साथ में कामदार टोपी और जूते भी। इसके अलावा मखमल के कपड़े की एक थैली भी थी जिसमें अशरफियाँ थीं। वो औरत मलिका को दुआएं देने लगी। वो समझ गई थी कि कल शाम मलिका ने उन लोगों की बातें सुन ली हैं। उसके बेटे ने सब चीज़ें देखकर कहा, हमारी मलिका साहिबा कितनी अच्छी हैं, वो हमारा कितना ख्याल रखती हैं। अब्बा काम पर से आएंगे और उन चीज़ों को देखेंगे तो वो भी खुश होंगे ना। उसकी माँ ने कहा, मलिका साहिबा ने हम गरीबों पर वाकई बड़ी मेहरबानी की है। लड़के ने कहा, मैं शहजादे को तोहफे में देने के लिए क्या चीज़ लेकर जाऊं? वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि सब उसे देखते रह जाएं। अब तो हमारे पास अशरफियाँ भी आ गई हैं, हम बाजार जाकर कुछ ले आएं।
میرے خیال میں تو ہم سرکنڈوں کی گاڑی خرید لیں، اسے دیکھ کر شہزادے کو بہت خوشی ہوگی اور وہ اسے اپنے محل میں مزے سے چلاتا پھرے گا۔ سرکنڈوں کی گاڑی بھی کوئی تحفے میں دینے والی چیز ہے؟ سب لوگ مذاق اڑائیں گے۔ ارے تمہارے ابا کام پر سے آ جائیں تو ان سے پوچھ کر شہزادی کو تحفے میں وہ جادوئی آئینہ دوں گی جس سے ایک پری نے خوش ہو کر انعام میں تمہارے ابا کو دیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اس پری کی مدد کی تھی، وہ بیچاری انجانے میں ایک کنویں میں گر گئی تھی اور بہت ہی زخمی ہو گئی تھی۔ وہ اسے کنویں سے نکال کر گھر لے کر آئے اور ہم نے کئی روز تک اس کی خبر گیری کی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس آئینے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر دل میں کسی بھی شخص کا نام لیا جائے تو وہ دنیا میں کہیں بھی ہو اس آئینے میں نظر آنے لگتا ہے۔ پرستان میں ایسی بہت سی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ماں، شہزادہ اس آئینے کا کیا کرے گا؟ اس کے لیے تو ہمیں کوئی کھلونا لینا چاہیے نا، لڑکے نے کہا۔ اس سے اچھا اور سا کھلونا کون سا ہوگا؟ ارے جب شہزادہ باغ میں کھیل رہا ہوگا اور بادشاہ سلامت دربار میں اور ملکہ صاحبہ اندر محل میں ہوں گی تو وہ اس آئینے میں انہیں دیکھ سکے گا۔ بچوں کے لیے تو یہ بہت ہی حیرت انگیز چیز ہے، ایسا آئینہ جس میں بجائے خود کی شکل نظر آنے کے دور بیٹھے لوگ دکھائی دیں۔ شہزادہ اس آئینے میں اپنے تمام رشتہ داروں کو بھی دیکھ سکے گا جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر لڑکا مطمئن ہو گیا۔ جب اس عورت کا شوہر شام کو گھر آیا تو اس کی بیوی نے اسے پوری کہانی سنائی۔ اشرفیوں کی تھیلی اور اپنے بیٹے کے کپڑے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور بولا، ٹھیک ہے شہزادے کی ماں، سالگرہ میں ہم اسے تحفہ دینے کے لیے وہی جادوئی آئینہ لے کر جائیں گے۔ اگلے روز وہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ شہزادے کی سالگرہ میں شرکت کے لیے محل پہنچی۔ سالگرہ کا انتظام محل کے وسیع و عریض پائیں باغ میں کیا گیا تھا۔ مخملی غلافوں میں لپٹی کرسیوں پر مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ چونکہ اس عورت اور اس کے لڑکے کو ملکہ نے خاص طور پر مدعو کیا تھا، اسی لیے ایک کنیز نے ماں بیٹے کو بڑی عزت سے کرسیوں پر بٹھایا۔ لڑکی کی ماں نے وہاں ایک عجب منظر دیکھا۔ ہر طرف ایک افراتفری اور ہنگامہ بپا تھا۔ غلام اور کنیزیں ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے، سب کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ شاہی سپاہی بھی محل میں ادھر ادھر کچھ دیکھتے پھر رہے تھے۔ سالگرہ میں شرکت کے لیے آئے ہوئے مہمان بھی پریشان نظر آ رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر اس عورت نے کنیز سے اس بارے میں دریافت کیا۔ سالگرہ کی تقریب کا وقت سر پر ہے، مگر شہزادے صاحب جانے کہاں چلے گئے ہیں؟ مل ہی نہیں رہے، یہ سب لوگ انہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اس کنیز نے جلدی سے بتایا اور خود بھی شہزادے کو تلاش کرنے کے لیے چلی گئی۔ بادشاہ سلامت بھی وہاں موجود تھے۔ کافی تلاش کرنے کے باوجود بھی جب شہزادہ نہ ملا تو انہوں نے شاہی دروغہ کو طلب کیا اور بولے، دروغہ، ملک کا چپا چپا چھان مارو اور رات ہونے تک ہمارے شہزادے کو ڈھونڈ کر ہمارے پاس لاؤ۔ دروغہ سر کھجاتے ہوئے بادشاہ سلامت کو دیکھنے لگا۔ اسے تو علم ہی نہیں تھا کہ شہزادہ کہاں چلا گیا۔ اتنے کم وقت میں وہ اسے کیسے ڈھونڈتا؟ اس کے اس طرح دیکھنے سے بادشاہ سلامت سمجھ گئے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکے گا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ٹہلتے ٹہلتے کچھ سوچنے لگے۔ شہزادے کی گمشدگی سے ملکہ کا غم کے مارے برا حال تھا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اچانک اس عورت کو کچھ خیال آیا۔ اس نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے جادو کا آئینہ نکال کر ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر ملکہ کے پاس آ کر بولی، ملکہ صاحبہ، آپ فکر نہ کریں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ شہزادے صاحب کہاں ہیں۔ آپ بادشاہ سلامت کو لے کر میرے ساتھ اکیلے میں آئیں، پھر میں آپ کو بھی دکھاؤں گی۔ سب کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ اس غریب عورت کی بات سن کر ملکہ خوش ہو گئی۔ اس نے بادشاہ سلامت کو یہ بات بتائی اور پھر وہ تینوں ایک کمرے میں آئے۔ اس عورت نے ریشم کے خوبصورت بٹوے سے وہ جادوئی آئینہ نکالا اور بادشاہ سلامت سے بولی، بادشاہ سلامت، یہ جادوئی آئینہ ہے، بہت پہلے اسے ایک پری نے میرے شوہر کو دیا تھا۔ میرا بیٹا اسے شہزادے کو تحفے میں دینے کے لیے لایا ہے۔ آپ شہزادے صاحب کا دل میں خیال لا کر اس آئینے میں نظر ڈالیے، وہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ میں انہیں دیکھ چکی ہوں، انہیں کسی نے قید کیا ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت نے جھپٹ کر آئینہ اس کے ہاتھ سے لیا۔ جیسے انہوں نے آئینے پر نظر ڈالی انہیں اپنا شہزادہ نظر آ گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس دو آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ سلامت دونوں کو پہچان گئے۔
ان میں سے ایک ان کا وزیر تھا جس کا نام جان عالم تھا اور دوسرا شخص شاہی غلام تھا۔ محل میں یہ غلام ہی شہزادے کی دیکھ بھال اور اس کی خدمت پر مامور تھا۔ بادشاہ سلامت جان عالم وزیر پر بہت اعتماد کرتے تھے، مگر پچھلے دنوں انہوں نے ایک دوسرے وزیر کو ترقی دے کر اپنا وزیر خاص بنا لیا تھا۔ جان عالم اس بات سے جل گیا تھا کیونکہ اسے امید تھی کہ وزیر خاص اسے ہی بنایا جائے گا۔ اس کی یہ امید پوری نہ ہوئی تو اس نے بادشاہ سے بدلہ لینے کے لیے شاہی غلام کی مدد سے شہزادے کو محل سے اغوا کر کے قید کر لیا۔ ملکہ اپنے شہزادے کو اس حال میں دیکھ کر صدمے سے نڈھال ہو گئی، مگر بادشاہ سلامت سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اسی وقت باہر نکل کر داروغہ کو حکم دیا کہ اس نمک حرام وزیر اور غلام کو فوراً گرفتار کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ سلامت کا حکم سنتے ہی داروغہ بہت سے سپاہیوں کے ساتھ فوراً وزیر کے گھر کی جانب دوڑا، مگر وزیر وہاں نہیں تھا کیونکہ اس کے گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ داروغہ سمجھ گیا کہ وہ اس وقت وہاں ہوگا جہاں اس نے شہزادے کو چھپا رکھا ہے۔ وہ سپاہیوں کے ساتھ چھپ کر اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک گھڑ سوار وہاں آ کر رکا۔ وزیر جان عالم ہی تھا وہ۔ جیسے ہی وہ گھوڑے سے اترا اسے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ داروغہ نے اپنی تلوار نکال کر اس کے سینے پر رکھ دی اور آنکھیں نکال کر نہایت غصے سے دھاڑ کر بولا، نمک حرام، جلد بتا شہزادے صاحب کو تو نے کہاں قید کیا ہوا ہے؟ وزیر جان عالم نے داروغہ کو اتنے غصے میں دیکھا تو مارے ڈر کے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے بتایا کہ شہزادے کو گھنے جنگلوں میں ایک جھونپڑی میں قید کیا گیا ہے۔ جلد ہی وہ سب لوگ جنگل میں پہنچ گئے۔ جنگل میں ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ جس جھونپڑی میں شہزادے کو رکھا گیا تھا اس میں ایک چراغ چل رہا تھا اور انہیں شہزادے کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ داروغہ نے جلدی سے اسے آزاد کیا اور اسے تسلی دی۔ وہاں پر شہزادے کی نگرانی کرنے والے غلام کو بھی سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ سزا کے خوف سے غلام رونے لگا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ یہ منصوبہ جان عالم وزیر نے بنایا تھا اور اسے محل سے شہزادے کو اغوا کرنے کے لیے بہت ساری اشرفیاں دی تھی۔ غلام نے یہ بھی بتایا کہ وزیر کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ بادشاہ سلامت نے اس کے بجائے کسی اور کو اپنا وزیر خاص بنا لیا۔ شہزادے کو قید کر کے وہ بادشاہ سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ ان دونوں مجرموں کو سپاہیوں نے زنجیروں میں جکڑ دیا اور قید خانے میں بند کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ وزیر اور غلام ان کے کیے کی ان کو سزا مل گئی تھی۔ اس کے بعد داروغہ شہزادے کو لے کر محل پہنچا اور بادشاہ سلامت کو تمام کہانی سنائی۔ شہزادے ولید کو دیکھ کر بادشاہ سلامت نے اطمینان کا سانس لیا۔ ملکہ تو خوشی سے نہال تھی۔ اگلے دن اس خوشی میں پورے ملک میں جشن منایا گیا۔ محل میں بھی ایک تقریب تھی جس میں سب امیر غریب شریک تھے۔ اس عورت کو ملکہ نے خاص طور سے اس تقریب میں بلایا تھا۔ وہ آئی تو ملکہ نے کہا، نیک دل خاتون، اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا، ہمارا شہزادہ ہمیں باحفاظت مل گیا۔ اس کا وسیلہ تم بنی تھی۔ اگر تم وہ جادوئی آئینہ نہ دیتی تو ہمیں تو پتہ بھی نہ چلتا کہ ہمارا شہزادہ کہاں ہے۔ وہ عورت بولی، ملکہ عالیہ، آپ بہت نیک اور رحم دل ہیں۔ آپ نے مجھ غریب کے بیٹے کی خواہش پوری کی تھی اور اسے شہزادے کی سالگرہ میں بلایا، جس کی وجہ سے میرا بیٹا بہت خوش ہو گیا تھا۔ اللہ نے آپ کو اس نیکی کا صلہ دیا ہے۔ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی کہ جادوئی آئینہ میں شہزادے صاحب کے لیے ہی لائی تھی، وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ اس کی بات ٹھیک نکلی۔ شہزادہ ولید اس عجیب و غریب آئینے کو پا کر بہت خوش تھا۔ وہ اپنے دل میں جس شخص سے متعلق بھی سوچتا وہ اس آئینے میں نظر آنے لگتا۔ وہ اس آئینے کو ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا۔ شہزادے کے مل جانے سے بادشاہ سلامت بھی بہت خوش تھے۔ انہوں نے اس عورت کو بہت سا انعام و اکرام دیا، جس سے اس کے دن پھر گئے اور وہ اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔